तला मुझे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के हवाले से सबसे अहम और सबसे गर्मा गर्म टॉपिक वही जो कल फैसला आया है। माजरत के साथ कल फैसला नहीं आया, 10 सितंबर को फैसला आया था, जिस पे 18 दिन के बाद 28 सितंबर को मुस्लिम लीग नून ने मिठाइयां बांटी हैं। और नून लीग का मौकिफ है कि जी जो नेशनल क्राइम एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जिसकी बुनियाद पे बरतानिया की अदालत वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट ने शहबाज शरीफ प्लस फैमिली को बरी कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात से, करप्शन के इल्जामात से, किसी भी किस्म के मुजरिमाना फेल से, उसको नून लीग एक बहुत बड़ी अपनी कानूनी फतह करार दे रही है। क्या वाकई नेशनल क्राइम एजेंसी ने और बरतानिया की अदालत ने शहबाज शरीफ एंड फैमिली को क्लीन चिट दे दी है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हुकूमत का नहले पे दहला जो है मुसलसल जारी है। हुकूमत का मौकिफ सामने आ रहा है कि जी बिल्कुल शहबाज शरीफ को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई। हुकूमत ये कहती है कि जब तक शहबाज शरीफ के बारे में कोई केस ही नहीं था, जब शहबाज शरीफ का नाम ही इस्तेमाल नहीं हुआ इस सारे केस में, सुलेमान शहबाज का नाम था, तो फिर शहबाज शरीफ को क्लीन चिट कैसे मिल गई? हुकूमत का ये भी मौकिफ है कि ये जो सारा मामला है, नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन और बरतानवी अदालत का एक फैसला, ये सिर्फ चंद ट्रांजैक्शंस के हवाले से या चंद अकाउंट्स के बारे में है। ये ओवरऑल कोई मनी लॉन्ड्रिंग का, करप्शन का केस नहीं था। अब कौन सच्चा है, कौन झूठा है, किसका दावा हकीकत पे मबनी है, किसका दावा फेक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आज पाकिस्तान में डेवलप हो गई है। इसके लिए हुकूमत की तरफ से शहजाद अकबर 2 सफहात पर मुश्तमिल एक ऑर्डर भी सामने लेके आ गए हैं। वो आपने देखा भी होगा, हमारी स्क्रीन पर भी जो है वो कुछ देर में चल जाएगा, जिसमें कहीं पर भी शहबाज शरीफ का नाम जो है वो नहीं लिखा हुआ। अभी ये तफसीली फैसला आना बाकी है मैजिस्ट्रेट कोर्ट का। और नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से भी ना तो कोई प्रेस रिलीज अभी तक सामने आई है 10 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक, और ना ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प बहस चल निकली है। क्या शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली, उसे एक्विटल मिल गया है, बरियत मिल गई है मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के इल्जामात से, या नहीं? या अभी भी पाकिस्तान में उन पे जो जराइम हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, जो इल्जामात हैं, वो अभी भी सच्चे हैं, हकीकत पे मबनी हैं? सच्चा कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग? झूठा कौन है, नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इसी का कुछ हल्का फुल्का सा फैसला लेने की आज कोशिश करेंगे छोटी मोटी प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास दोनों पार्टियों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून से, बड़े जबरदस्त शख्सियात मौजूद हैं, बहुत जबरदस्त तर्जुमानी करते हैं अपनी अपनी पार्टी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। वहां से मेरे साथ मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं। और मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं, MNA हैं, अली परवेज मलिक साहब। अली परवेज मलिक साहब, आपसे सवाल का आगाज कर लेंगे। गवर्नमेंट ने तो आज का दिन तो गवर्नमेंट का था, कल का दिन आपका था। आप लोगों ने खूब मिठाइयां बांटी, खूब जश्न डाले। आज ये लोग कह रहे हैं कि जी आपकी मिठाइयों के बाद अब रोने धोने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने शायद अपना तर्जुमा करवाना है उर्दू में, इस इंग्लिश वाले फैसले का ये करवा लिया है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई है कि कोई बरियत नहीं हुई, कहीं से शहबाज शरीफ एंड फैमिली को क्लीन चिट नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दूं कि हमारी लीडरशिप एक दफा फिर सुर्खरू हुई है। और यहाँ पे जो यूके की अदालत से फैसला आया है, इसमें कोई नई चीज नहीं लिखी हुई। आप जो हमारी आला अदलिया के फैसले, बेल ऑर्डर्स के अंदर जो जजों की ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर उसके साथ इसका मुआजना करें तो यकीन माने वर्ड फॉर वर्ड वही जो स्टांस हमारी अदालतों का था कि यहाँ पे नैब जैसे इदारों को सिर्फ और सिर्फ सियासी अपने मुखालफिन को टेम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी किस्म की रिपोर्ट जो है आपको आज यूके की अदालत से भी आती नजर आई है। अब मैं आपको आ जाता हूँ जी, मैं एक एक करके सारी आपकी देखिए, अगर उन्होंने कह दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इल्जाम वहां पे प्रूव नहीं हुआ, देखिए मैं आपके पास आ जाता हूँ
ہوں, جسٹ مجھے آپ ذرا جو چین آف تھاٹ سے میں آپ سے اس کی گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جی دیکھیں اب لیکن مجھے بتائیے گا ضرور کہ کہاں کہا ہے فیصلے میں انہوں نے کہ جی منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہوئی. جی میں اگر دیکھیں ڈی فریز کر دی ہیں انہوں نے اکاؤنٹس, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ نے 4 جون کے اوپر لگایا تھا وہ پروو نہیں ہوا تو آپ کے اکاؤنٹس کو ڈی فریز کیا گیا نا جی. دیکھیں بات اس طرح سے ہے, میں آ جاتا ہوں نا جی. دیکھیں میں نے نوٹ کر لیا ہے آپ شہباز شریف صاحب کے معاملے کے اوپر جو آپ نے بات کی ہے اور باقی کے منی لانڈرنگ کے کلیمز کے اوپر بات کی ہے. یہ آرڈر سامنے موجود ہے نا, یہ دیکھ لیں. میں شہباز شریف صاحب کے سوال کے اوپر سلمان شہباز کے نام کے اکاؤنٹ میں بالکل ٹھیک. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جو پنجاب کے ڈی جی نیب ہیں وہ جا کے وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی کے افسران کو کیوں ملتے رہے ہیں اگر یہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ نہیں تھا؟ گزارش یہ ہے. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا وہاں پہ سٹیٹمنٹس دی ہیں اور وہاں پہ کیا انہوں نے جا کے یہ سٹانس نہیں لیا کہ یہ جو لانڈرڈ منی ہے اور اس کے اندر شریف فیملی انوالوڈ ہے اور جس کے اندر پرائم اکیوزڈ ہیں وہ شہباز شریف کا انہوں نے سٹانس لیا. کورٹ کے اندر جو کاغذات جو این سی اے نے جمع کروائے ہوئے ہیں, آپ عدالت کا فیصلہ پڑھ رہی ہوں گی, این سی اے کے جو کاغذات ہیں اس کے اندر مجھے میرا بھائی کہہ دے کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہوا, شہزاد سلیم صاحب وہاں پہ لنڈن نہیں گئے, تو میں بات سے وڈرا کر جاؤں گا اپنی. اب گزارش یہ ہے کہ آج کی حکومت کے اندر اگر ذرا سی ندامت, ذرا سی شرم اور ذرا سی ذمہ داری کا احساس ہونا تو ایسے موقعوں کے اوپر وہ ایک نئے آغاز کا وہ اس کو استعمال کریں, اس موقع کو نئے آغاز کے لیے آگے لے کے چلیں. کیونکہ یہاں پہ وہی سٹانس دیکھیں کہ آپ نے اس ملک کے اندر تلخیاں کس طرح سے کم کرنی ہیں, آپ نے اس ملک کے ادارے بھی بڑا اہم جو ہے نا بیان دیا ہے کہ جی مفاہمت سے ہمیں اگر ووٹ کی عزت ملے تو 100 بسم اللہ. دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں غریدہ کہ ہم نے پچھلے 3 سال کے اندر جو اس ملک کے اداروں کو جس طرح سے استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے, مجھے بتا دیں اینٹی نارکوٹک فورس سے لے کے نیب سے لے کے ایف آئی اے سے لے کے کون سا ادارہ ہم نے یہاں پہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیا. تو گزارش یہ ہے جب اس قسم کی ہمیں شرمندگی کا سامنا اب انٹرنیشنل عدالت کے اندر بھی ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی ندامت کا احساس ہونا چاہیے, ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. میرے سوال کا جواب نہیں آیا. ایک تو اس میں ایکویٹل کا لفظ کہاں ہے, بریت کا لفظ کہاں ہے, کہیں پر بھی یہ لکھا نہیں ہوا. آپ لوگ کل سے اسی بات پہ دھمال ڈال رہے ہیں نا کہ جی بریت ہو گئی اور بالکل ہمیں کلین چٹ مل گئی. یہ تو اے ایف اوز ہیں کچھ جو اکاؤنٹ فروزن تھے ان کے حوالے سے, اور پلس شہباز شریف کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. غریدہ میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, تو آپ کے پاس نہیں, آپ کے پاس بنیاد صرف یہی ہے کہ ڈی جی نیب جو ہے وہ ملے جا کے وہاں پہ آفیشیلز کے ساتھ, بس یہی بنیاد ہے. لیٹ می ریورس دی آرڈر. آپ مجھے بتائیں اس اکاؤنٹ کو فریز کیوں کیا گیا تھا, آپ مجھے بتا دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہماری جو نیب کے اعلیٰ افسران تھے وہ این سی اے کے پاس جا کے کلیم یہ کر رہے تھے کہ دس از آل کرپشن کا پیسہ اینڈ لانڈرڈ منی. اینڈ اس میں مجھے بتائیں کیا سلمان شہباز جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈر ہے؟ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. اس لیے یہ ساری کی ساری انویسٹیگیشن کا جو فوکس تھا وہ شہباز شریف صاحب تھے, اور آج این سی اے نے جو اپنی رپورٹ کرائی ہے اور اس کے اوپر عدالت نے سٹیمپ کر کے وہ اکاؤنٹس کو ڈی فریز کیا ہے. اینڈ مائنڈ یو یہ کوئی 5 سال کی انہوں نے تفتیش نہیں کی ہے, یہ 20 سال کی تفتیش کر کے انہوں نے ڈی فریزنگ کا آرڈر دیا ہے. اور انہی کاغذات کے اندر اگر آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا کنسنٹ بھی لگا ہوا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میرے اکاؤنٹس کی تفتیش کریں, تحقیق کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے اثاثہ جات ہیں ان کو ریویو کریں. تو گزارش یہ کہ اگر ان چیزوں کو آپ اکٹھا دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ شہزاد اکبر صاحب کرنا کیا چاہ رہے تھے. جو ہمارے یہاں پہ خود ساختہ شرلک ہومز بنے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے اس ملک کے اداروں کو استعمال کر رہے تھے, کس طرح سے جا کے انہوں نے لنڈن کے اندر کیا اچیو کرنے کی کوشش کی اور ان کو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. This is the point that I wanted to make. میں صداقت صاحب کے پاس آتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے جو خود ساختہ شرلاک ہومز ہیں آپ بھی بڑے ہنس رہے ہیں کیونکہ کچھ مشیروں سے آپ لوگوں کے ایم این ایز کی بھی نہیں بنتی ہے. تو چلیں آپ ہنس لیں, خیر وہ ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے جو خود ساختہ شرلاک ہومز ہیں انہوں نے ایک تو آپ کے ملک کا جو ہے وقار اس پہ ایک بہت بڑا دھبا, بہت بڑا سوالی نشان لگا دیا ہے کہ جھوٹے کیسز آپ لے کے گئے, پھر وہ ساری بات ان کی سن لی. وہ کہتے ہیں جی اصل کیس تو آپ کا شہباز شریف کے خلاف تھا کہ جی انہوں نے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا, سلمان شہباز کا نام یوز کیا آپ لوگوں کے مطابق, اور جو ڈی جی نیب کی ملاقاتیں ہیں اور یہ ساتھ میں وہ ایک خط بھی آج پی ایم ایل این جو ہے وہ سامنے لے آئی ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے تحریر کیا گیا این سی اے کو. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کے خلاف لنڈن میں کوئی منی لانڈرنگ کا کیس تھا ہی نہیں. ان کے خلاف 2 کیسز ہیں, ایک 25,000 ملین روپے کا ادھر جو انہوں نے اپنے 57 چھوٹے چھوٹے ملازمین کے نام پیسے لیے, 25 ارب کا
میں 25,000 ملین کہہ رہا ہوں، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ارب ذرا عوام کو ذرا آپ جیسے مرضی کریں، اربوں خربوں کی بات ہو رہی ہے نا، ملین کی بات مجھے ذرا مزہ آتا ہے، آپ کو ملین ڈالر زیادہ مزہ آتا ہے۔ 7,000 ملین روپے اچھا کا ان کا جو ہے نیب میں کیس ہے، جو انہوں نے اسی طرح جعلی لیے، یہ تو ان پہ کیس ہے۔ یہ جو آپ بات کریں بڑی ہنسنے والی بات ہے، شہباز صاحب کا نہ کوئی کیس تھا، نہ کوئی مقدمہ ہوا، نہ اس میں نہیں تو لانڈرنگ کہاں، مجھے چیچوں کی ملیہ میں میں آ رہا ہوں نا، نہ کوئی اس میں حکومت پارٹی تھی، نہ ایسٹ ریکوری یونین پارٹی تھی، نہ نیب پارٹی تھی، یہ تو ایسے ہی یہ شادیانے بجا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ پورا پاکستان ان کو کرپٹ سمجھتا ہے، لہذا کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو اس کو یہ بڑھا چڑھا کے شادیانے بجاتے ہیں۔ آپ سنیں مسئلہ کیا ہے، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنالٹی جو بھی ہوتی ہے، جب اس کے اکاؤنٹ میں کوئی بڑی ٹرانزیکشن آئے، اس کو مشکوک ٹرانزیکشن بینک ڈکلیئر کرتا ہے، نیشنل جو کرائم ایجنسی ہے ان کو انہوں نے بھیجا کہ یہ اکاؤنٹ ہے، یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن کے بارے میں کنہوں نے بھیجا؟ اس بینک نے، بارکلیز بینک نے 2 اکاؤنٹ بھیجے، صرف 2 اکاؤنٹ، ایک ذوالفقار کے نام اور ایک سلمان شہباز کے نام۔ ان کے اکاؤنٹ میں کوئی تھوڑے سارے پیسے آئے، 2-3 لاکھ پاؤنڈ، میری بات پوری سنیے گا، اس سے بعد سوال کیجیے گا، 2-3 لاکھ پاؤنڈ آئے، انہوں نے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنالٹی سمجھ کے اس کو این سی او کو بھیجا، این سی اے نے کورٹ سے آرڈر لیا کہ یہ اکاؤنٹ فریز کر دیں، ہمیں شک ہے کہ اس میں کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہے۔ اس کے بعد اس اکاؤنٹ میں جن لوگوں کے ٹرانزیکشن انورڈ یا آؤٹ ورڈ تھی ان کو انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس سلمان شہباز کے ان 2 اکاؤنٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو روکا جائے۔ دیٹ از اٹ۔ تو پھر یہ کیا؟ کوئی سن لینا مجھے، ایسٹ ریکوری یونٹ کا جو 11 میں اس دسمبر پہ بول رہا ہوں 2019 نا، کا آپ کا سوال ہے مجھے میں اس پہ اگر میں نے جواب نہ دیا پھر آپ سوال دونوں کیجیے گا، میں اگلے آ رہا ہوں۔ اس سارے فیصلے پہ یہ کل سے اچھل کود رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے شہباز کو ضرور کر دیا، جو اس میں صرف وکٹری کے نشان، جو اس میں صرف ایک ان کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن آئی تھی، انہوں نے ان کو چیک کیا، انہوں نے کہا ایز فار ایز شہباز از کنسرن اس اکاؤنٹ میں جو ان کا پیسہ لین دینا ہے وہ کلیئر ہے۔ اب اس این سی اے نے پاکستان کو خط لکھا کہ ہمیں یہ جواب چاہیے، یہ ٹرانزیکشن پکڑی ہے ہم نے، انہوں نے جو ان کے خلاف NCA نے خط لکھا پاکستان، کب لکھا؟ جی مجھے ڈیٹ نہیں پتا، اس کے جواب میں یہ لیٹر آیا، انہوں نے پوچھا کہ جی یہ بتائیں، تو ایسٹ ریکوری یونٹ نے ان کو جواب دیا کہ ان کے خلاف یہ بڑے ہی مشہور لوگ ہیں ہمارے ہاں، ان کے خلاف یہ والا بھی کیس ہے، یہ والا بھی کیس ہے، یہ والا بھی کیس ہے، لہذا دیکھ لیں کہ انہوں نے لمیٹڈ سے مینڈیٹ تھا کہ کون سی ٹرانزیکشن جو ہے ان کیسز سے لنک کرتی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا جو ان کے کرپشن کے 2.5 درجن کیسز ہیں ان میں یہ لنک نہیں کری، لہٰذا چھوٹا سا سوال، آخری بات اسی کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے اگر مکمل کرنے دیتے، میں اگر صرف 2 جملے، ڈی جی نیب یہ اس کے بعد پاکستانی جو پہلی تو بات ہے اس پاکستان اس کیس میں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ این سی اے نے لیٹر لکھا حکومت پاکستان کو، اور میں نے آپ سے تاریخ پوچھی، آپ نے کہا کہ فی الحال یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس کے بعد یہ والا یہ اس کا جواب ہے، جو 11 دسمبر 2019 کا ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کا این سی اے کو، تو اس کا مطلب ہے 11 دسمبر سے پہلے ہی لکھا ہوگا نا؟ ہاں جی پہلے لکھا، این سی اے نے پہلے لکھا، تو آپ وہ لوگ گورنمنٹ کو خط لا کیوں نہیں رہی سامنے؟ آپ لوگ لے آئیں کہ یہ دیکھیں این سی اے نے ہم سے پوچھا، اچھا پہلے مجھے اس کا جواب، اب آپ نے سوال سنا ہے اور جواب بھی سننا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ہم نے دعویٰ کیا کہ ان کا کوئی وہاں پہ انکوائری چل رہی ہے، کیوں دعویٰ نہیں کیا؟ یہ ان کا یہ ایک سیکرٹ اس کو رکھنے کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جب تک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے سیکرٹ رکھنا ہے۔ ہم نے کبھی پریس کانفرنس نہیں کی، سلمان اب پہلی بات سنیں نا، آپ نے کہا میں بات مکمل کر وہ جواب دیں گے، جواب دیں گے۔ جب انہوں نے خط لکھا کہ جی یہ بندہ اس کی ہم نے ٹرانزیکشن پکڑی ہے، تو ہم نے کہا چلو چور پھڑے گے، ہماری یہاں پہ اداروں نے جا کے جو ریکارڈ تھا کہ یہ جی ان کا کارکردگی ہے، ان سے دیکھ لیں۔ انہوں نے 2 اکاؤنٹ، جو حمزہ سلمان کا اکاؤنٹ اور ذوالفقار کے اکاؤنٹ میں جو ان کیسز سے ریلیٹڈ ٹرانزیکشن تھی انہوں نے دیکھا، باقی اس میں یہ کہہ دینا الحمدللہ شہباز صاحب بری ہو گئے، الحمدللہ سلمان بری ہو گئے، یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے جو اس قوم سے۔ میرا سوال وہی کا وہی ہے، این سی اے کا وہ لیٹر جو انہوں نے لکھا تھا اے آر یو کو، وہ سامنے لے آئے نا۔ اس ایگریمنٹ کا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کی کوئی چیز پبلک نہیں کرنی، چونکہ اب یہ پبلک ہوا ہے تو اب میرے خیال ہے لیٹر پبلک ہو جانا چاہیے۔ آپ کا سوال ٹھیک ہے، اس سے پہلے اور ان کا وہ کہہ رہے ہیں، میرا معصومانہ سوال ہے کہ ڈی جی نیب کیوں ملے، آپ وہاں این سی اے کے آفیشیل سے کیوں ملے؟ ملے کہ نہیں ملے آپ اس کا ہاں نام میں جواب دیں۔ اب سنیں، میں نے ایک بتایا کہ جو اے آر یو ایسٹ ریکوری یونٹ کے لوگوں نے جو جواب دیا، یا اگر نیب کے لوگ ملے تو وہ پاکستان سے
ایک پاکستان میں جو ہمارے ایکیوزڈ ہیں ان کے حوالے سے اگر ان کا کوئی ریکارڈ ہے تو جمع کرانے کے لیے ملے. اس کا مطلب ملے ہیں یعنی کہ مجھے یعنی کہ ملے ہیں. یہ میرے پاس خبر نہیں ہے. اگر ملے ہیں تو بھی ملنا چاہیے تھا کہ چور جتنے بھی پھڑیا جائے تو جا کے اس کا ثبوت دیں. اور یہ جو چیز ہے بڑے مزے کی گل کر چور جتنے بھی پھڑیا جائے پھڑنا چاہیے. آپ کا مار دیکھیں نا نیب کا کام کیا ہے. نیب کا یہ کام ہے کہ سلمان شہباز اور میاں شہباز شریف کے خلاف 33,000 ملین کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. 33,000 ملین. ہاں میرا تو دماغ جو ہے نا آپ دیکھ لیں. آپ مجھے کوڈ میں لے جائیں. اچھا لیں مجھے 33,000 ملین کے ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے. ان کا کیس ہے 7,000 ملین کا نیب میں. یہ پاکستانی میں کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 33,000 ملین. سن لینا مجھے پاکستانی میں سمجھا دے روپے میں. 25,000 ملین کا کیس ہے ایف آئی اے کا. اور یہ جو 2 اکاؤنٹ ہیں ان 2 اکاؤنٹ میں الحمدللہ ان کا کوئی چوری نہیں پکڑی گئی. اس طرح کے 250 اور اکاؤنٹ ہیں. تو کس بات کی شاید آنے جا رہے ہیں؟ ایلو جی ہون دسو جی. ایک سوال بھی لے لیں ساتھ میں. وہ بات ان کی ٹھیک لگتی ہے کیونکہ جو آپ لوگوں نے یہ پبلک کیا ہے نا ARU کا لیٹر, اس کا سٹارٹ ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ری یور آرڈر فردر ٹو یور queries پلیز فائنڈ بلو دا ریسپانس فرام پاکستان اتھارٹی. انہیں سوال پوچھا, ہم نے جواب دیا, ہم نے کہا چور پھڑے جائیں. غریدہ آپ سے میں نے ایک سیدھا معصومانہ سوال کیا تھا کہ پنجاب کے ڈی جی نیب وہاں پہ جا کے جواب دینے گئے نا. اگر گئے تو جواب دینے گئے. اچھا اب انہوں نے پوچھا ہے تو ان کا کام ہے کہ جہاں کوئی ٹرانزیکشن پکڑی جاتی ہے نیب جا کے اس کو ڈیفینڈ کرے. نیب کو تو کام ہی ہے جتنے چور پھڑے جاؤ. میں نے آپ سے بات کی کہ پنجاب کے ڈی جی نیب وہاں پہ شہباز شریف صاحب کے معاملے کو ایجیٹیٹ کرنے کے لیے گئے. ARU کا لیٹر اسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے. شہباز شریف صاحب کے جو 2 کنسنٹ کے خط وہاں پہ ہماری سوشل میڈیا کی ٹیم نے ریلیز کیے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. کے خط میں بولوں گا آپ بات نہیں بات کر رہے ہیں. میرے بھائی میں اس پہ جواب دوں گا. مجھے اختتام تو کرنے دیں. مجھے اختتام تو کرنے دیں. یہ کنسنٹ والی بات مجھے اختتام تو کرنے دیں. اور کیا اس آرڈر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے بھی وہ باتیں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ اگر ساری باتیں جو ہیں وہ ایک طرف اشارہ کرتی ہیں تو ہم آپ کے خود ساختہ جو شرلک ہومز ہیں ان کی بات کے اوپر کیوں رضامندی ہے, ان کی بات کو کیوں مانیں اور عدالتوں کے فیصلوں کو ایک صحیح پہ کر دیں. برطانیہ کی عدالت نے کیا کہا ہے ایسا جو ہماری عدالتوں نے بھی کہا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہ سارے کا سارا کیس کیا ہے؟ آپ کا اگر آپ کہہ رہے ہیں جو ان کی عدالت نے کہا ہے وہی ہماری عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں نا. کہاں لکھا ہے؟ آپ نے جی میں بالکل آپ نے کیا چارج کیا کہ یہ لانڈرڈ پیسہ ہے ہم اس لیے اکاؤنٹ کو فریز کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ NCA نے کیا, ہم نے نہیں کیا. سر میرے پاس تو جو ابھی شواہد ہیں, میرے پاس جو آپ خط ریلیز کر دینا, میرے پاس جو سر میری عرض تو سنیں, آپ خط کا مجھے بات تو کرنے دیں میرے بھائی, مجھے بات تو کرنے دیں. جملہ سن لیں نا, بات تو کرنے دیں. جملہ سن لیں. یہ جو خط آپ پڑھ رہے ہیں یہ خط کیا آپ نے پڑھ کے نہیں سنا کہ اس کا جواب ہے؟ بالکل اس کے اوپر لکھا ہے. غریدہ آپ کا چارج آپ کا ایکشن اینڈ چارج یہ تھا کہ یہ پیسہ فریز کیا جائے کیونکہ یہ لانڈرڈ منی ہے. ان کا تھا, ہمارا نہیں تھا بھائی. میرے بھائی اگر وہ ڈی فریز ہو گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے آپ مجھے بتا دیں. اور اس کے بعد ماشاءاللہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف 2 اکاؤنٹس ہیں, 250 اور اکاؤنٹس میں 33,000 ملین. وہ تو 2 آپ جب بولتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے. میری طرف سے وہ 50,000 ارب ہو ان کے خوابوں کے اندر, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں تو کیوں جج ارشد ملک کو اس کی ویڈیو دکھا کے ان کو ان کے خلاف فیصلے لینے پڑتے ہیں؟ کیسز چلائیں, ٹرائل چلائیں. میں جو آپ سے بیسک سوال کر رہا ہوں, منی لانڈرنگ کا جو ڈیفینیشن ہے, آپ کسی وکیل کو فون کریں اس سے پوچھ لیں, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 جورسڈکشنز انوالوڈ ہیں. اگر ایک جورسڈکشن جو UK کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی منی لانڈرنگ کا یہاں پہ کوئی الزام پروو نہیں ہوا تو آٹومیٹکلی ان کا جو پاکستان کا کیس ہے جب یہ ٹرائل کے اندر جائے گا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹلی منی لانڈرنگ جو ہے بائی ڈیفینیشن انوالوز 2 جورسڈکشنز. ایک میں اگر وہ کیس کلیپس کر گیا ہے تو دوسری جگہ وہ سسٹین ہی نہیں کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں. اینڈ اس کے بعد دوسری بات یہ ان کے پاس جو شواہد ہیں, ہمارا تو ہم نے کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ اس ملک کے اندر احتساب نہیں ہونا چاہیے. ہم نے صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ ایک تو اکراس دا بورڈ کریں اور دوسرا یہ ہے وہی معیار رکھیں جو آپ شہباز شریف کے لیے معیار رکھتے ہیں. وہ جو KPK کا فارمر چیف منسٹر ہے جس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنایا,
है उसको भी आप प्रीएम्प्टिव बेसिस के ऊपर अरेस्ट करें। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, दोहरा मेयार ना रखें, उसके मुताबिक उसकी जद में जो भी आता है हमारी तरफ से वल्लाह अलम कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप इदारों को इस्तेमाल करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट कहता है तो आपको इसी तरह शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी जो यूके की अदालत में हुआ है। एक ब्रेक का वक्त हो गया और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया अली परवेज मलिक साहब ने कि जी मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो 2 जगहों पर जो है हो सकती है। जाहिर है बिटवीन लाहौर एंड चीचू की मलिया तो नहीं हो सकती, पाकिस्तान और यूके। तो यूके में अगर केस जो है कोलैप्स हो गया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी क्या वाकई ऐसा है? सदाकत साहब से जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। इतनी जबरदस्त डिस्कशन चल रही है कि हम ब्रेक में भी यही डिस्कशन कर रहे थे कि आगे क्या कुछ बातें करनी है। बहरहाल सदाकत अब्बासी साहब बड़ा जबरदस्त पॉइंट रेज किया है अली परवेज मलिक साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग का, कि इट इज बिटवीन 2 जुरिस्डिक्शंस, 2 कंट्रीज। लाहौर और चीचू की मलिया के बीच तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती ना, तो अगर यूके में बंद हो गया इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी कोलैप्स कर जाएंगे केसेस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की, इधर ही रुकिएगा जरा। ये जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जो मशकूक ट्रांजैक्शन थी ना, ये 2019 की थी। मोहतरम सलमान शहबाज और मोहतरम शहबाज शरीफ पे 2019 के मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस ही नहीं है। अब बात समझें, ये जो सारी कहानी हुई है ना, ये 2019 की उनकी एक ट्रांजैक्शन है जो 2, 2.5 या 3 लाख पाउंड की थी, जिसपे बैंक ने फ्लैग रेज कर दिया। जो इन्हें कहते हैं ना, इन्होंने बनाया। किसने बनाया? बैंक ने, जो कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनैलिटी थे। बैंक ने एनसीए को कहा, एनसीए ने उसकी इंक्वायरी की। अच्छा। ये जो इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है ना, वो तो पुराने दौर जब ये बादशाह सलामत हुआ करते थे उस दौर की हैं। तो ये तो केस ही वो नहीं है। एक बात तो पहले ये होगी। अच्छा। नंबर 2, लेकिन अकाउंट्स तो सेम है ना। नहीं, अकाउंट एक अकाउंट थोड़ी इनके पास है। ये कोई गरीब लोग हैं, जो रिपोर्ट हुआ है। अब अगली बात, मेरा सवाल भी मोहतरम शहबाज शरीफ सवाल भी ले लेना साथ। एक शहबाज शरीफ ने बड़ा एहसान किया, उन्होंने कहा मेरे अकाउंट एक्सेस कर लें। हाँ। पता है कौन से अकाउंट? हाँ, जिन अकाउंट से उन 2 अकाउंट में ट्रांजैक्शन गई है, उन्होंने कहा भाई ये जुल्फिकार और सलमान शहबाज के ये अकाउंट्स हैं, इनकी 20 साल की डिटेल निकालें, जो ट्रांजैक्शन इनमें आई है चेक करें किन किन की है। ज़ाहिर है अब्बा जी की ट्रांजैक्शन तो होगी। अब्बा जी ने कहा कि जिन जिन बैंकों से इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन आई है, मैं उनकी डिटेल, चाहे वो दुबई से हैं, चाहे वो पाकिस्तान से दी हैं, दैट इज इट। उन्होंने कहा जी हमें वक्ती तौर पे इस अकाउंट, सलमान शहबाज के इस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हमने कोई इलीगल नहीं पकड़ी। अच्छा। और उन्होंने कहा इनको अपना पैसा जो इनका फ्रीज था वो डी फ्रीज कर दिया। कोई फैसला नहीं आया, कोई मुकदमा नहीं था, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई गवाह पेश। कोर्ट का फैसला क्या फैसला है? फैसला क्या मौजूद है? क्या फैसला है? डी फ्रीज कर दें, खत्म। तो डीफ्रीज का मतलब क्या होता है? अकाउंट फ्रीज नहीं सब्सटेंशिएट हुआ ना। एग्जैक्टली, किसने चार्ज लगाया? किसने था? मनी लॉन्ड्रिंग का किसने लगाया था? चलिए आपके मुताबिक बैंक ने लगाया ना देखें, अब आपको बैंक ने लगाया ना। बैंक ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज भाई, बैंक ने कहा मशकूक ट्रांजैक्शन है। समझते हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी नैप की तरह ऑपरेट करती है। एआरई वाला लेटर के देखिए अब आप नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, आप पॉइंट समझे। जब एक बंदे के एक अकाउंट पे उन्होंने सस्पेशन लगाया, उन्होंने उसको क्लियर कर दिया, खत्म। कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई, कौन सी इंक्वायरी हुई, उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको उन्होंने तो एनसीए क्या है? आपने कहा कौन सी इन्वेस्टिगेशन, कौन सी इंक्वायरी? तो एनसीए है क्या? उनकी एफआईए है जो बैंक के अंदर तो नहीं है ना उनका? नहीं, नैब नहीं है उनका। अच्छा, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि इसमें कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम आया कि नहीं आया, उस अकाउंट में नहीं आया, दैट्स इट। शहबाज शरीफ का नाम किधर है? शहबाज शरीफ बरी कहां से, मुझे आप बताएं। अच्छा, ये कहां शहबाज शरीफ बरी? इनसे पूछती हूं ना। शहबाज शरीफ पे 30,000 मिलियन के 2 केस है। इतनी बड़ी अमाउंट आप बता रहे हैं। ना करेंसी बताते हैं, रुपीज। अच्छा, 33,000 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस। मेरा आपसे मुद्दबाना सवाल कि ये मुझे बताएं, ये जो ये सवाल कर रहे हैं वो मेरे से कर रहे हैं कि आपकी टीम से कर रहे हैं, कि ये तो इतना एक इमटीरियल फैसला था कि सारी का सारा जो मीडिया है। मुझे बताएं शहबाज शरीफ बरी कैसे होगा? आप मुझे इस बात का जवाब दें। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया, हम सुरखरू हुए। किस बात से? शहबाज साहब पे जो केस है वो खत्म हो गया। अपनी जान की अमान पाऊं। जी बिल्कुल, आप मुझसे बहुत दूर है। अच्छा, दूर है। गुजारिश इस तरह से है कि आपने एक चार्ज उनके ऊपर लगाया, उसके बाद उनका अकाउंट फ्रीज किया गया। हमने चार्ज नहीं लगाया, गलत मासूमान। यार आप खत रिलीज कर देना जब तक भाई हमने नहीं लगाया, उस बैंक ने लगाया, हमने लगाया चार्ज। हमने लगाया कहां पे? नैब में लगाया और एफआईए में लगाया। वही 7,000 मिलियन और 25,000 मिलियन, दैट स्टैंड्स वैलिड इवन टुडे। जान की अमान क्यों पाई आपने मांगी इनसे, ये देख लिया आपने?
گزارش آپ جواب اتنی دیں، سی آپ ہے، مکمل جواب گزارش اتنی سی ہے غریدہ کہ اگر آپ نے ایک چارج لگایا اور اس کے بعد ایک ایکشن لیا گیا اور اس ایکشن کو وہ کہہ رہے ہیں ریورس نا ہو کہ گیا. ہم نے تو اس میں لگایا نہیں شہباز چارج کہاں نمبر ہے؟ 1. شہباز صاحب کہاں ہے اس میں مجھے بتائیں. دیکھیں اگر شہباز صاحب نہیں ہیں تو پنجاب کے ڈی جی نیب وہاں پہ کیوں گئے تھے؟ وہ سلمان جواب شہباز کے دینے لیے گئے تھے گئے ٹرانزیکشن کا. جس کیس کے اندر کوئی سوال آتا ہے ڈی جی نیب چلے جاتے ہیں وہاں پہ جواب نہیں، دینے کے ڈی جی لیے. نیب- آپ مجھے کوئی اور ایک مثال دکھا دیں جس کے اندر انہوں نے جا کے جواب دیا ہوگا. خدا کے لیے یار ہماری ذہنیت کو، ہماری سوچ کو، ہماری عقل کو، ہماری فہم کو اس طرح سے ٹی وی کے اوپر کوشچن تو نہ کریں. اب میں جواب گزارش دے دوں؟ یہ اگر یہ اتنا irrelevant معاملہ ہے تو چلے میں خاموش ہو جاتا ہوں. آپ ان سے اور ان کے جو باقی کے پیٹی بھائی ہیں جو پچھلے 2 دن کے اوپر یہ خبر میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں ان کو جا کے عدالت میں لے جائیں. آپ ماشاءاللہ ہر جرنلسٹ کو تو بند کروا دیتے ہیں، آف ایئر لے جاتے ہیں. آپ ان کو بھی بند کروا دیں. پورے گھنٹے کا ایک شو ایک irrelevant immaterial ڈیولپمنٹ کے اوپر کریں کو خدا کے لیے یار آپ. اور اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں کہ چاہے چھوڑ دیں اس فیصلے کو. مجھے بتا دیں کیا مختلف ہے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں نہیں کہا. آپ نے ایک آدمی کو جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، جس نے بے پناہ خدمت کی ہے اس صوبے کی، اس ملک کی، اس کو آپ نے اپنی آدھی ٹرم جو تھی لیڈر آف دی اپوزیشن کی، نہیں آپ نے اس کی جو 2 سال اس کی زندگی کی اس کو بند کر کے رکھا ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر آپ اسی طرح یہ حرکتیں کرتے رہیں گے تو مجھے بتائیں ہمارے ملک میں جو یہ نفرتیں آپ بول رہے ہیں وہ کس طرح سے ختم ہوں گی؟ ہم کس طرح سے آگے چلیں گے؟ آپ ماشاءاللہ ایسے حکمران ہمیں ملے ہیں کہ میں تو آپ کی سوچ، آپ کے فہم پہ پریشان ہوتا ہوں. دشمن حملہ کرتا ہے آپ قوم اکٹھی نہیں کر سکتے. آپ کو شہباز شریف، نواز شریف یاد آتا ہے، آپ کو کرونا آتا ہے، وبا آتی ہے جو 100 سالوں میں ایک دفعہ آتی ہے، پھر آپ کو نواز شریف، شہباز شریف یاد آتا ہے. خدا کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. لوگ بھوک سے مر گئے ہیں، لوگ وبا کے ساتھ 27 ہزار بندہ مر گیا. آپ شہباز شریف نہیں ہم نے الزام نہیں لگایا، جب فیصلہ غلط آ جائے ہم الزام واپس لے لیتے ہیں، ہم یہ ہو گیا ہم وہ ہو گیا. خدا کے لیے خوف کریں. جہاں انہوں نے ختم کیا وہیں سے شروع کروں گا. دیکھیں آپ کا سوال چلیں کر لیں، میں ان کی بات کا جواب دوں گا. دیکھیں انہوں نے کہا پاکستان بڑا غریب ہے، پاکستانی بڑی تکلیف میں، مجھے بالکل کی تکلیف کا احساس بھی ہے اور میں ظاہر عوامی نمائندہ ہوں. میرے بھائی اسی تکلیف کا ہے. دوبارہ سے سنیں، مجھے وہ دنیا کا حکمران بتا دیں جس کے نوکروں کے 57 نوکروں کے اکاؤنٹ میں بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. میں چیلنج کرتا ہوں مجھے نون لیگ ساری کورٹ میں لے جائے. شہباز شریف کے جو شریف گروپ آف کمپنیز کے 20-25 ہزار کے ملازم ہیں، 57 جن کے اکاؤنٹوں میں وہی میں ملینز آف روپیز، اب ہزاروں اور سینکڑوں ملین ان کے اکاؤنٹوں میں آئے ہیں. مجھے بتائیں کسی کو کوئی شرم ہے اس بات کی کہ آپ ملک کے حکمران ہیں اور آپ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں؟ ٹیٹیز آ رہی ہیں اور ٹیٹیز کن کی آ رہی ہیں؟ چپراسی، چوکیدار، ڈرائیور. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں مجھے کورٹ میں لے جائیں اگر یہ میری بات غلط ہو، اور 33,000 ملین سے کم کیوں تو بھی مجھے کورٹ میں لے جائیں. مجھے بتائیں آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. اب اگلی بات کہ جی کیوں نیب والے جاتے ہیں، کیوں بھائی پاکستان سے ایک پیسہ گیا سلمان شہباز کے یہاں کے اکاؤنٹ کے وہاں گے. انہوں نے سوال کیا یہاں، انہوں نے کہا جی یہ لوگ ہیں، ان کے یہ ریکارڈ ہیں، یہ ان کے کیسز ہیں، چیک کر لیں کہ کوئی، کیونکہ ہمارا ان سے میوچل اگریمنٹ ہے. ان کو ہم نے اپنا جو کوئی پروسیڈ آف کرائم ہے یا کوئی کرمنل ایکٹ ہے اس کے لیے ہم نے سپورٹ کرنا ہے. انہوں نے کہا جی یہ 2 ہم نے بندے پکڑے ہیں. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ شہباز صاحب کے کس کس جگہ سے پیسے ہیں. تو اگر اے آر یو نے جواب دیا تو اے آر یو نے کہا بھائی ان پہ یہ کیسز ہیں، آپ چیک کر لیں، کوئی ریلیونس بنتی ہے. انہیں جو شہباز صاحب کے بارے میں بات کی کہ شہباز صاحب جو ہے وہ انہوں نے بڑا احسان کیا، اپنے پروف دیے، اس لیے نہ دیتے تو شہباز صاحب پہ وہاں پہ کیس بن جاتا. اچھا اب ایک میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ صرف 2 اکاؤنٹس ہیں جن کو کلیئر کیا ہے این سی اے جی، اور برطانیہ، ذوالفقار اور سلمان شہباز. تیسرا کوئی اکاؤنٹ، جی 2 اکاؤنٹ. شہباز صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا کہ 250 مزید اکاؤنٹس ایسے ہو سکتے ہیں نہیں، شہباز صاحب جس میں مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں 57. جی میرا سوال لے لیں. لیکن جو رپورٹ ہوئی ہے برطانیہ سے، خبر جو میڈیا نے رپورٹ کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ گزشتہ 20 سال سے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں پاکستان میں اس خبر کو چیلنج کر رہا ہوں، غلط ہے. صرف 2 اکاؤنٹس ہیں جس کی ہسٹری 20 سال ہیں کہ برطانیہ سے رپورٹرز نے جو رپورٹ کیا ہے غلط ہے، بالکل فیک نیوز ہے. نہیں بالکل فیک نیوز ہے. 2 اکاؤنٹس ہیں. ان رپورٹرز کو برطانیہ میں عدالت میں لے جائیں، بڑے پیسے ملیں گے آپ کو ٹی وی کے اوپر چیلنج کرنے سے نا. میری بات ٹی وی پہ چیلنج کرنے سے اگر آپ دونوں مجھے موقع دیں نا میں جواب اپنا بات کا جواب تو دے سکوں. میں کہہ رہا ہوں کہ ذوالفقار اور سلمان کے علاوہ کسی اکاؤنٹ کی کوئی ڈیٹیل نہ لی گئی ہے. ان 2 اکاؤنٹس میں جو ذوالفقار بھی سلمان صاحب کا وہ اس کا اکاؤنٹ تھا پیرنٹ کمپنی کا، ان 2 اکاؤنٹ میں جن اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن ہے صرف ان کا ریکارڈ
انہوں نے مانگا ہے. آپ نے ابھی کہا نا فیک نیوز ہے. 20 سنیں نا, آپ نے کہا اب میری بات سن لینا, میری بات سن لینا. ان رپورٹرز کو برطانیہ میں ہی عدالت لے جائیں. یہی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پیسے ملیں گے. ان 2 اکاؤنٹس کا 20 سال کا ریکارڈ اور ان سے ریلیٹڈ اکاؤنٹ کا 20 سال کا ریکارڈ ہے. غریدہ صاحبہ, منی لانڈرنگ ان کی کوئی ایک اکاؤنٹ نہیں ہے, انٹرنیشنل یہ لیکن آپ نے کہا کہ برطانیہ سے صحافیوں نے فیک نیوز دی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں, تو پھر آپ اگر میں جب یہ کل خبر آئی تھی میں جیو نیوز پہ بیٹھا ہوا تھا, اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا, میرا بھی اتراح نکل گیا کہ یہ کیا خبر ہے. لیکن بعد میں جب پتہ لگا کہ وہ جو شاہ صاحب ہیں, ان کو جو بھی جنہوں نے خبر بریک کی, ان کی مرتضی علی شاہ کی خبر بالکل, آج بھی میں بیٹھا تھا ایک بندہ کرتا, وہ مس کوٹ کر رہے ہیں اس خبر کو غلط کر کے, ان کو نون لیگ والوں کو ویسے مٹھائیاں کھلا کے. آپ ان صحافیوں کو برطانیہ میں عدالت میں لے جائیں. یہ آپ کا سوال ہے. اب یہ میں چونکہ قانونی ایکسپرٹ نہیں ہوں, ہونا چاہیے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کیوں انہوں نے 2 اکاؤنٹس کو پورے مسلم لیگ نون کو بری کرنے کے مطابق کیا. نہ کوئی بری ہوا, نہ کوئی کیس تھا. شہباز صاحب کا یہاں کیس ہے اور ان کو سزا ہونی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہو گیا. میں ایک بات کرتا ہوں, چھوٹی سی بات, میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں, آپ کا شکریہ ادا کر دوں. آپ نے میرے بھائی کی اصلاح کر دی کہ ٹی وی کے اوپر فیصلوں کو چیلنج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو عدالت میں جا کے یہ کام کرنا چاہیے. یہ میاں صاحب کو بھی بتا دیں, وہ سڑکوں پہ جا کے جو ذلیل کرتے تھے ججوں کو, وہ نہ کریں, وہ جا کے اس کے لیے ریویو اپلائی کریں. ہم الیکشن کمیشن کو نہیں آگ لگائیں گے, آپ بے فکر ہیں, ٹھنڈے رہیں, آرام سے بیٹھیں. ہم اس ملک کے سپریم کورٹ کے ججوں کو جا کے ماریں گے, سپریم کورٹ کے ججوں کو جا کے ماریں گے. ہم ان کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے, ہم ان کے خلاف کیس نہیں بنوائیں گے. اس کے بعد جب شرمندگی ہوگی چپ کر کے گھر میں نہیں بیٹھیں گے, ہم پھر ایک ریویو کے اوپر ریویو کریں گے. یہ کون اس ملک کے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ دیکھیں, سپریم کورٹ کے ججوں کو کس نے جا کے مارا تھا, یہ مجھے بتا دیں. اچھا, اور مجھے کیوں نکالا سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف جس نے وہاں پہ عدالت پہ دھاوا بولا تھا, 99.9% لوگ جن کو سزائیں ملی ہیں آپ کی صفوں میں, اور جو آپ کی صفوں کے اندر نہیں ہے آپ کے اتحادی ہیں, جائیں جا کے ان کو پکڑیں, نکالیں پارٹی سے. کہاں میاں منیر کہاں ہے, چودھری شجاعت کہاں ہے, یہ لوگ کہاں ہیں جن کو سزائیں ملی؟ ایک بریک لینے, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. بہت ہیٹڈ گرما گرم بڑی زبردست ڈیبیٹ جاری ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن, کیونکہ اسی سارے ڈسکشن سے ریلیٹڈ ہے, اور نواز شریف کا بیان کہ جی مفاہمت سے اگر ہمارے مطالبات پورے ہوتے ہیں تو 100 بسم اللہ. کس کو پیغام ہے یہ نواز شریف صاحب کا؟ آفٹر شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی پرویز ملک صاحب, جو نواز شریف صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ جی ہمارے مطالبات, ووٹ کو عزت, اگر مفاہمت سے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں تو 100 بسم اللہ. کس کو پیغام ہے یہ مفاہمت کا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں, میں نے آپ سے اس سے پہلے جو ہماری پہلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی اس پہ میں 1 منٹ ذرا بات کروں. ضرور. دیکھیں, میں نے کسی جگہ کے اوپر کہا کہ اگر کسی اس ملک کے عوام کا پیسہ کسی نے بھی اگر اس کا ضیاع کیا اس کو معاف کر دیں. میں نے نہیں کہا نا, میں گزارش یہ کر رہا ہوں اس کا معیار تو طے کر لینا. ہم نے اس ملک کے اندر احتساب کے پروسیس کو آگے کس طرح لے کے چلے, میں نے یہ گزارش کی. پاکستان مسلم لیگ نواز نے پچھلے 5 سال کے اندر 3200 ارب سے زیادہ کے ترقیاتی کام کیے ہیں, جس کے اندر انرجی پروجیکٹس لگے, کم سے کم قیمت کے اوپر لگے. اگر یہ سارے کا سارا پیسہ جو 50,000 ارب 60,000 ارب جتنا بھی پانی بنانا چاہتے ہیں, یہ بتا دیں کہ ایک ایسا چیف منسٹر جس نے 3 BRT منصوبے اس قیمت کے اندر بنائے جس کے اندر انہوں نے 1 BRT منصوبہ بنایا اور وہ بھی چلتا کم اور جلتا زیادہ ہے, تو مجھے بتا دینا کس منصوبے کے ساتھ یہ پیسہ نکالا گیا, تو میں ان کی یہاں پہ بات کو مان لوں. اور اگر کوئی فیک کیسز ہیں, کوئی اور معاملہ ہے, ٹرائل کریں, لوگوں کو سزائیں دلوائیں, ٹی وی کے اوپر سرکس مس لگائیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اچھا, اب نیب چیئرمین, جی میں بالکل آگے 2 باتیں آپ نے نیب چیئرمین کا نہیں, میں نے نواز شریف کے مفاہمت والے بیان کا جواب مانگا. میاں نواز شریف صاحب کا ڈیمانڈ کیا ہے مجھے پہلے تو آپ یہ آ گئے نا, مفاہمت پہ آ گئے آپ لوگ. ایک سیکنڈ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئین کی بالادستی, اداروں کو مضبوط کرنا, اداروں کو اس چیز کے اوپر انکریج کرنا کہ اپنے دائرہ کار کے اندر مزاحمت سے کرنا تھا, مفاہمت سے تو نہیں کرنا تھا نا. مفاہمت کس سے کرنی ہے آپ نے؟ دیکھیں, میری عرض سن لیں. اور اس پہلے بات تو یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ووٹ چوروں کو سزا دلوائیں, اور جب آپ ہمارے پہ سلیکٹڈ حکمران مسلط کرتے ہیں تو اس کی معاشی تکلیف اس ملک کی عوام کو دینا پڑتا ہے, اس میں کوئی ہمارا ذاتی فائدہ ہے؟
देखें, हमने कहा है कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं अगर इस चीज का एहसास करते हैं, बिल्कुल देखें जो सिलेक्टर और सिलेक्टेड है उस सारे के सारे, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी अर्थ नहीं, लेट मी क्लोज द आर्गुमेंट। उन्होंने कहा है अगर ये लोग अपनी गलती को समझ गए हैं और चाहते हैं कि एक हम नया आगाज कर लें और वहां पे वोट की हुर्मत को हम प्रोटेक्ट कर लें, तो हम उसके साथ चलने को आगे तैयार हैं। और अगर नहीं है तो हमने जिस तरह से पहले स्ट्रगल की है उसी तरह हम अपनी तहरीक को, अपनी स्ट्रगल्स को जारी रखेंगे। इसमें उन्होंने कौन सा जाती मुफाद के लिए बात की है, मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कह रही हैं? सबसे पहले उन्होंने बड़ी बात की कि अगर कोई करप्शन है तो हम बड़ा उसके खिलाफ हैं और कोई हमें सबूत दें। आज के दिन में कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी महंगा है और डॉलर भी तकरीबन इस वक्त 160 से 70 के दरमियान। बहुत शुक्रिया, 172, बहुत शुक्रिया, आज का 172 का रेट है डॉलर का। शुक्रिया अदा करें। सुन लें अब ये तो रियलिटी है। इसकी वजह क्या है वो आपको सबको पता है। और कंस्ट्रक्शन का क्या पता है, मैं नहीं पता। अगर ये करेंगे तो ये ज्यादती होगी। मैंने आपको मौका दिया जो मैं शुक्रिया ले लें, बहुत शुक्रिया। डॉलर 170 डॉलर 170 का, और वो उसकी शुक्रिया शायद खाकान का 20 अरब डॉलर का खजाना छोड़ के गया था। अब अगर मैं बात करूं जो बात करना चाहता हूं, 3 साल गुजर गए हैं, चीनी महंगी होती है, हम जिम्मेदार हैं। देखें ना, अच्छा सॉरी, जो सड़कें आज से 10-12 साल पहले शहबाज साहब ने 37 करोड़ रुपए फी किलोमीटर बनाई, आज की इमरान खान हुकूमत महंगाई के बावजूद 17 करोड़ की वो बन रही हैं फी किलोमीटर। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर मुझे गलत साबित करें। 3 BRT नहीं, आप अब मुझे बात करने दें। शहबाज साहब ने जो सड़क 37 करोड़ रुपए की 4 रोया फी किलोमीटर बनाई है, इमरान खान ने वो 17 करोड़ की बनाई है, तो 20 करोड़ फी किलोमीटर इन्होंने किक बैक्स लिए हैं। यही सलमान के अकाउंट में जा रहा है, यही उन मुलाजमों के अकाउंट में जा रहा है। 3 BRT, जब 1 BRT, मोटरवे की यहाँ पे सुने ना, 1 BRT, इधर मोटरवे का इफ्तिताह हो रहा था और उधर लंदन फ्लैट जहाँ मियां साहब बैठे हैं एवनफील्ड, वो खरीदा जा रहा था। आज उस फ्लैट की मुझे इनसे सवाल है, उस फ्लैट की मुझे बता दें आमदनी का क्या सोर्स है, कहां से पैसा कमाया, किधर था, किस चैनल से गया। जहां मियां साहब आज रह रहे हैं, मैं वो इल्जाम लगाता हूं वो पाकिस्तान के गरीब लोगों का पैसा है। आज जो महंगाई में मर रहे हैं, अगर नहीं क्यों निकाला तो मुझे बता दें, नहीं निकाला वो तो जज बशीर, मुझे बता दें, मुझे बता दें, जज बशीर को पैगाम क्यों भिजवाए, जज अशरफ मलिक को वीडियो क्यों दिखाई, मुझे बताएं। इतने ओपन एंड शट केसेस सुप्रीम कोर्ट के बावजूद इस मुल्क के हर इदारे को इस्तेमाल हमने किया। वाह जी वाह, क्या बात है। फ्लैट का जो आज मियां साहब रह रहे हैं, उसके सबूत के पास इनके पास सवाए कतरी खाद के कोई नहीं था। वो पाकिस्तान के गरीब लोगों की लूटी हुई दौलत से था। और आज जिस ठाठ से वहां बैठे हुए और मफाहमत और मजामत के दरमियान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी कौम को जो आज महंगाई फेस हो रही है, वो इकामा पे क्यों निकाला, वो जज बशीर को पैगाम क्यों भिजवाया, जज अशरफ मलिक को वीडियो क्यों दिखाई। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो, का पैसा है तो कोई प्रोजेक्ट बताएं, उसके ऊपर सराहें दिलवाएं, मोटरवे, उसके बाद लाहौर मोटरवे 37,000, 3 BRT, 1 BRT, नहीं ये तो आप 37 करोड़ फी किलोमीटर, आप मुझे बताएं 17 करोड़ फी किलोमीटर, 1 BRT, जितनी सड़कें बनी सबसे किकबैक रही है। अगर आपको अहसासा है और आपको दिखाने के लिए उसका आमदनी नहीं है, तो यही होती है करप्शन, यही कहता है कानून। क्लोजिंग पे आपने मेरे भाई को वजीर बनाने की बिल्कुल डिमांड करनी है। जिस इफेक्टिव अंदाज के अंदर ये अपनी नालायकियों को प्रमोट करने की, पुश करने की कोशिश करें, इनको फौरन मैं कहता हूं कि ये मौरूसियत नहीं होनी चाहिए। हमजा शहबाज की जगह इसको ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए। हमारी ये काबिल आदमी है, वो खानदान से बाहर निकाले और मरियम और शहबाज से निकल के, सलमान से निकल के, आपके जज्बात की कदर करता हूं, पर ये फैसला अवाम ने करना है, मैंने नहीं करना। नहीं, अवाम का कौन सा फैसला है? उनके कौन सी सीट है? तुम्हारे जैसे काबिल लोगों को कहने पे मेरे जैसे नालायक इलेक्ट होके आते हैं तो लोग उन्हीं से प्यार करते हैं। काबिल लोगों को आगे लेकर आए, एक घर से पार्टी क्यादत को निकालें। अली परवेज मलिक की सिफारिश है, वजीर आवे। चले आप दोनों की एक दूसरे के लिए अच्छी दुआएं, वजीर बने, मुशीर बने, ऑपोजिशन लीडर बने, लेकिन सबसे बढ़ के अवाम का ख्याल होना चाहिए। बहुत जबरदस्त डिबेट हुई। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।